बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत देर बाद हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाया गया और मैं आपको अपना सीसी का इजलास का जो हाइब्रिड इजलास था और हमारा मुल्क भर के नुमाइंदे जो है ज़्यादातर ऑनलाइन से उस पर शरीक थे। तो आई जस्ट वांट टू गो थ्रू हमारा सीसी का मीटिंग के जो फैसले हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, आपके सामने मुल्क के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो आज कराची में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, हमारा सीसी के इजलास का इब्तिदा इसी वाक़या के बारे में हुआ था और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को इस दहशतगर्दी की वाक़या के बारे में ब्रीफ भी किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस दहशतगर्दी के वाक़या को कंडेम भी किया है। वीव कंडेम्ड इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। हम समझते हैं कि ये दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान के वफाक पे हमला है। ये दहशतगर्दी के वाक़या पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे हमला है और जैसे कभी कभार दहशतगर्दी के वाक़ये मज़हब के नाम पे किए जाते हैं, ये दहशतगर्दी के वाक़ये हमारे बलोच बहन भाइयों के हकूक़ के नाम पे किए जा रहे हैं, जबकि ये दहशतगर्दी का वाक़या सबसे बड़ा हमला है हमारा बलोच बहन भाइयों की तरक्की की, हमारे बलोच बहन भाइयों की एक मुआशी तरक्की की, उनके हकूक़ के तरक्की की। और जहाँ जहाँ दहशतगर्दी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ जहाँ इस किस्म का हमला होता है, तो पूरा मुल्क नज़र आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे। हमें ये तो सिखाया गया है, इस्लाम ने हमें ये सिखाया गया है कि इल्म हासिल करना पड़े तो इल्म हासिल करने के लिए हमें कहा जाता है कि चीन जाना पड़े तो चीन जाए। यहाँ हमने कराची में अपने नौजवानों के लिए तालीम हासिल करवाने के लिए यहाँ बाहर के मुल्क से लोग आए हैं हमें सिखाने के लिए, ताकि हम स्किल्स हासिल कर सकें, ताकि हमारे नौजवान स्किल्स हासिल कर सके, ताकि वो अपने लिए रोजगार हासिल कर सके, ताकि वो अपने बच्चे के लिए एक रोशन मुस्तकबिल, एक नया मुस्तकबिल के बंदोबस्त कर सके। ये किस मुंह से कह सकते हैं कि दहशतगर्दी की वाक़या से दहशतगर्दी करके हमारे नौजवानों को बॉम्ब्स में तब्दील करके वो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के अवाम को अपने हकूक़ मिलेंगे। वो हमें पता है कि कैसे हमने अपना हक छीनना है और हमने पाकिस्तान की इब्तिदा से लेके आज तक पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से अपने हकूक़ हासिल किए हैं। ये साजिश है पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अमन के खिलाफ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, पाकिस्तान की रियासत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, हमारा यूनिटी हुकूमत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और भरपूर तरीके से इसका हर फोरम से, हर सतह पे जवाब ज़रूर मिलेगा। मैं ख़ास तौर पे अपने बलोच नौजवानों से मुखातिब होकर कहना चाह रहा हूँ कि हम जानते हैं मुल्क भर में पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज़ हैं, हम जानते हैं आपके भी इश्यूज़ हैं, हम जानते हैं आप तकलीफ में हैं, हम जानते हैं कि आप में से काफी लोग नाराज है, जोश में है, जज्बा में है, लेकिन हम समझते हैं कि पुरअमन तरीका अपना से, पुरअमन जदोजहद करके आप अपने हकूक हासिल कर सकते हैं और हम किसी दहशतगर्द को अपना एजेंडा को पे अमल करते हुए हमारे नौजवानों को, हमारे बलोच बहन भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। मैं उम्मीद रखता हूं, मैं जानता हूं कि जहाँ तक सिंध हुकूमत है, जहाँ के यहाँ का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जहाँ के यहाँ का सिंध में जो रेंजर्स का किरदार है, वो मिलके भरपूर तरीके पे इस पे अमल करेंगे और उनको सही जवाब भी मिलेगा। लेकिन हमें पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो नया दौर शुरू हुआ है,
جس انداز سے ہم جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم سمجھتے کہ پاکستان کے ہر مسائل کا حل جمہوریت میں ہے، جتنا جمہوریت ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم ان مسائل کے حل نکال سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے ملک کو اس بحران سے ضرور نکالیں گے۔ جہاں تک اوورآل سیاسی صورتحال ہے، جہاں تک سلیکٹڈ نظام کے خلاف ہمارا جمہوری پرامن جدوجہد ہے، اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پورا ملک کو، پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کا جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں، پرامن احتجاج کے نتیجے میں ہم نے تاریخ رقم کیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہ صرف عدم اعتماد پیش ہوا، پیش تو ہوا ہے پہلے، نہ صرف ہم نے عدم اعتماد کو پیش کیا ہے، مگر تاریخ میں کی پہلی بار جمہوری عدم اعتماد کامیاب بھی ہوا ہے۔ اور اس پورا سلسلہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک غیر جمہوری شخص جو اس ملک پہ ہم سب پہ مسلط کیا گیا تھا، ہم نے جمہوری ہتھیار اپنا کے، عدم اعتماد کا ہتھیار اپنا کے اس سلیکٹڈ شخص کو گھر بیچ دیا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل میریکل ہے، یہ ایک تاریخی سیاسی کامیابی ہے، اور جہاں ہم ملک بھر کے پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں خاص طور پہ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کا کنسسٹنٹ 4 سال کا جد و جہد کے نتیجے میں، جن کا کنسسٹنٹ پوزیشن کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے پارلیمان میں پارلیمانی ٹولز استعمال کر کے اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس اسٹریٹجی کا، اس محنت کا جو کامیابی ہے، اس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں آمریت مسلط ہوا ہے، جب بھی اس ملک میں غیر جمہوری قوتیں ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، تو یہی جیالوں نے صف اول کا کردار ادا کر کے جنرل ضیاء الحق کا نظام کا مقابلہ کیا، جنرل مشرف کا نظام کا مقابلہ کیا، اور اس سلیکٹڈ نظام کا مقابلہ کر کے عوام کو نجات دلایا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی حکومت کا کسی وزیر اعظم کے خلاف قدم اٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کی تاریخ غیر جمہوری طریقے سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ ایگزامپل سیٹ کر کے انشاءاللہ تعالی ایک نئے ریکارڈ حاصل کیا ہے جو آگے جا کے نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا کہ جب بھی نئے حکومتیں آئیں گے، ان کا اگر چیلنج ہوگا، ان کا جمہوری چیلنج ہوگا، اگر ان کو چیلنج ہوگا جمہوری طریقہ کار سے چیلنج کیا جائے گا، اور غیر جمہوری طریقہ کار سے چیلنج نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہم نے تو اپنا کامیابی حاصل کیا ہے، بٹ پاکستان ہیز سین اے ہسٹری جہاں ہمارا آئین کو توڑا گیا ہے، جہاں ہمارا آئین کو ایک کاغذ سمجھ کے پھاڑا گیا ہے، اور اگر ہم ان چیزیں کو اگنور کریں گے، اگر ہم ان چیزیں کو بھول جائیں گے، تو آگے جا کے کسی اور شخص میں یہ ہمت پیدا ہوگا کہ یہ بھی یہ کام رپیٹ کرے۔ اور ہم یہ بھول نہیں سکتے ہیں کہ on the 9th of April 3rd, 2022, Imran Khan and his co-conspirators violated the Constitution of Pakistan, undermined the Constitution of Pakistan, abrogated the Constitution of Pakistan in the only legitimate means for peaceful of transfer of power. ہم سمجھتے ہیں اس کنسپریسی میں جو ڈیپٹی سپیکر کی کرسی پہ بیٹھا تھا، جو صدر پاکستان موجود ہے، اور جو سابق وزیر اعظم ہے، وہ اس کنسپریسی میں ملوث ہے، اور ہم پارلیمان سے ایکسپیکٹ کریں گے، ہم اسپیکر صاحب سے درخواست کریں گے، ہم اپنا اتحادیوں سے درخواست کریں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک اور قوم کے سامنے آئین ٹوٹے، آئین شکنی ہو، اور اس کو ہم کال آؤٹ نہ کریں، اس کا کوئی سزا نہ ہو، اس کا کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے، اور میں اس مطالبہ کے ساتھ اسلام آباد چاہ رہا ہوں
کہ چاہ یہ اسپیکر کا ڈومین کا کام ہو یا کس جو بھی لو بہتر کنسنسس کا فیصلہ کرے، ہم اس حملہ جو ہمارا آئین پہ حملہ تھا، ہمارا جمہوریت پہ حملہ تھا، ہمارا پارلیمان پہ حملہ تھا، اس کا تحقیقات ہونا چاہیے اور ملک اور قوم کے سامنے حقیقت لے آنا پڑے گا ہمیں کہ وہ ان راتوں میں، رات کے اندھیروں میں کیا ہوا اور کس طریقے سے پاکستان کی آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھیل کھیلا گیا۔ جس طریقے سے خان صاحب آج اپنا سیاست کر رہے ہیں، خان صاحب کا سیاست جھوٹ پہ مبنی ہے، خان صاحب کی سیاست پروپیگنڈا پہ مبنی ہے، خان صاحب کا جو مہم اس وقت وہ چلا رہا ہے وہ مجھے کیوں نہیں بچایا کا مہم چلا رہا ہے، اور ہر اس ادارہ خان صاحب کی بندوق کے نشست پہ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بچانا چاہیے تھا، چاہے وہ غیر آئینی طریقے ہو، چاہے وہ غیر قانونی طریقے ہو، مگر انہوں نے نہیں بچایا۔ ہم تو سلام پیش کرتے ہیں سارے ادارے کو جو ماضی میں ایک شخص کی وجہ سے، 2018 کے انتخابات کی وجہ سے، ہمارا تاریخ کی وجہ سے پاکستان کا پارلیمان ایک متنازع ادارہ بن چکا تھا، پاکستان کا عدلیہ ایک متنازع ادارہ بن چکا تھا، پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ایک متنازع ادارہ بن چکا تھا، اور یہ اسی ایک شخص کی انا کی وجہ سے، یہ اسی ایک شخص کی وجہ سے ہمارا ملک کے تمام ادارے متنازع بن چکے تھے۔ اور اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کنٹروورشل ادارے سے آئینی ادارے کا ٹرانزیشن کرنا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک فیصلہ، عملی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے، قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے، آئین کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے، تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی وہ پہلا جماعت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ اپنا دائرہ کے باہر آ کے کام کرتے تو ہم سب سے پہلے جماعت ہوتا ہے جو تنقید کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار ہوگا، اور ہم جب بھی ہمارے ادارے، جو بھی وہ ادارے ہو، وہ آئینی ٹرانزیشن کی طرف بڑھ رہے ہو، تو نہ صرف پیپلز پارٹی، ہر پاکستانی کا فرض ہے، ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ہم اپنے اداروں سے یہ امید رکھے، یہ مطالبہ یقین رکھے کہ وہ آئینی رول ادا کریں گے، وہ متنازع رول ادا نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ کا جدوجہد کا، آپ کا سٹرگل کا، کہ پاکستان کو یہ امید کی کرن نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ ٹرانزیشن مکمل کر سکتے ہیں، کنٹروورشل ادارہ سے لے کے ہم آئینی ادارے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اور خان صاحب کا جو کوشش تھا کہ سارے ادارے کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کیا جائے، اس کا وہ کوشش شکر الحمدللہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب بھی اس کا سازش جاری ہے، ابھی وہ کبھی ایک دن الیکشن کمیشن کو تنقید کرتا ہے تو دوسری دن عدالت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن شروع ہوا ہے، یہ ٹرانزیشن مکمل بھی ہو جائے گا، اور پاکستان کی ترقی، پاکستان کی روشن مستقبل اسی کامیاب ٹرانزیشن سے جڑی ہوئی ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کرتے ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں لندن پہنچا تھا، جہاں مسلم لیگ کا قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ میرا اور میرا ڈیلیگیشن کا انٹریکشن ہوا ہے۔ ہم نے ایک میٹنگ ان کے دفتر پہ کیا تھا، اور دوسرا میٹنگ میاں صاحب نے ہمیں افطاری کے لیے اپنے گھر بلایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ری انگیجمنٹ ہوا ہے، یہ ملک، قوم اور جمہوریت کی مفاد میں ہے۔ جو ہم نے اہم فیصلے لیے ہیں جس پہ ہم اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھر کے مل کے کام کریں گے، ان میں ایک جو ہمارا نامکمل مشن ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ہم نے مکمل کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ غور کیا جائے گا، اور جو ہم نے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو کنسنسس پیدا کرنا ہے، اس پہ بھی کام انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ کنٹروورشل سے کانسٹیٹیوشنل تک کا ٹرانزیشن کو مکمل کرنا ہے تو سارے جماعتوں نے
اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے، اب سے اپنے ذات سے آگے دیکھنا ہے، آگے سوچنا ہے کہ ملک کے مفاد میں، قوم کا مفاد میں کیا ہے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی اگر ہم اپنا انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کریں تو وہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ ہم نے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے تو خان صاحب کو، یہ سلیکٹڈ نظام کو تو ختم کر لیا، عمران کو پتہ نہیں وہ کب خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ بیٹھتا رہتا ہے اس کرسی سے، لیکن ہم نے 4 سال کے اندر ہی اندر اس کو گھر بھیج دیا۔ لیکن اس 3-4 سال میں جو عمران اور اس سلیکٹڈ نظام نے نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی جمہوریت پہ، جو نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی معیشت کو، جو پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ نقصان وہیں کا وہیں ہے، اور ہم نے جنگی بنیادوں پہ ان نقصانوں کا علاج نکالنا ہے۔ ہم نے سب مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو جہاں ایک اہم کردار ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ان مسائل سے نکلنے کے لیے، جہاں ایک اہم کردار ہے ساری سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنے کا اس مشکل سے نکلنے کے لیے، وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا لانگ مارچ ہو، ہمارا یہ اسٹرگل ہو، تو مسلسل ہمارا یہ موقف، ہمارا یہ مقصد کہ الیکٹورل ریفارمز، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو۔ صاف و شفاف الیکشنز کے لیے بہت ضروری ہے کہ 2018 کا سلیکشن کا ریپیٹ نہ ہو۔ اس کو کامیاب کرنے کے لیے، اس منزل پر پہنچنے کے لیے جو کنٹروورشل سے کانسٹیٹیوشنل تک ٹرانزیشنز ہے وہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے۔ جو حملے، جو نقصان خان صاحب نے الیکشن سسٹم پہ کیا ہے، الیکشن کمیشن کے پر کاٹنے کی کوشش کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے وہ we have to undo the damage done by Imran Khan to our electoral system, and we have to work together on building a consensus for new electoral reforms. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں پہلو پہ عمران خان کا نقصان کو ختم کرنا اور آگے جا کے مزید کیا الیکٹورل ریفارمز ہم نے کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے کیا کہتے تھے، پہلے احتساب پھر انتخاب۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخاب، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری اصلاحات، الیکشنز ریفارم کا اصلاحات بہت ضروری ہے تاکہ ہم صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تاکہ ہم عوام کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے نمائندے خود چنیں۔ جب وہ اپنے نمائندے خود چنیں گے، ان کے اوپر ایک سلیکٹڈ نمائندہ مسلط نہیں ہوگا، تو پھر ہم پاکستان کو اصل طریقے سے ان سارے مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ آخر پوائنٹ میں ابھی مکمل کر رہا ہوں، پھر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں۔ جو پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ ماضی میں ایسے ایکسپیرینس نہیں رہا۔ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ایک عام کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے۔ ہم نے سب یہ دس از ناٹ ایز این آؤٹ کم آف امیڈیٹلی آفٹر این الیکشن، دس یونٹی گورنمنٹ is a result of the first time in the history of Pakistan that parties on the opposition benches are leaving the opposition benches and going to the treasury benches. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے given the condition and given the situation within Pakistan, and everybody must play their role, must share this burden so that we can reach our aims. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے اپنا میڈن سپیچ میں چند باتیں کی، وہ ایک فریش ایئر تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کہ ایک سوبر رسپانسبل آدمی کو یہ ذمہ داری ملا ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کا، لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ سنبھالنے کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر سے جو باتیں اس سپیچ میں کیے گئے، ہم اس لیے ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہم خود اتنا دیر سے جدوجہد کر رہے تھے ان کے لیے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب
شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے بینظیر کارڈ سے بینظیر کا نام ہٹا دیا. اس سے زیادہ بھر کے کیا کیا؟ نہ صرف شہید بی بی کا نام ہٹا دیا مگر وہ غریب عورتیں جو اس پروگرام سے فائدہ لیتے تھے ان کا انتقام کیا انہوں نے کہ انہوں نے وہ 1000 روپیہ جمع کرنے والے غریب عورت کو نہیں چھوڑا اور ان کے ہاتھ سے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ چھینا تھا. جس طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ سارے ظلم ہم درست کریں گے ویسے ہی ہم جو ظلم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے ساتھ ہو رہے تھے وہ ظلم بھی ہم درست کریں گے. جب میں نے سنا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ منیمم ویج کو ہم 25,000 روپیز پہ لے کر آئیں گے تو آپ سب کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اور کس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے بزنس انٹرسٹ سے لڑا, بڑے لوگوں سے لڑا کہ منیمم ویج تو آپ طے کرے, ہمیں اضافہ کرنے دے, عام آدمی کا اس مشکل حالات میں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائے. ہم نے کس طریقے سے کس انداز سے 3-4 بجٹ سپیچز میں احتجاجوں میں پینشنرز کے لیے آواز اٹھائے. تو جب شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ 10% اضافہ ہوگا, چلے جتنا بھی ہو اضافہ تو ایک بار پھر ہو رہا ہے, تو اسی طریقے سے ہم امید رکھتے ہیں کہ مل کے کبھی کبھار جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائیورٹیز ہے ان پہ ہم عمل کر سکتے ہیں, جو دوسری جماعتوں کا پرائیورٹیز ہے ان پہ بھی عمل کر سکیں گے اور مل جل کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. ایک بڑا نیوز میں دے رہا, آخری پوائنٹ جو میرا تھا وہ آپ کے لیے نیوز تھا, آخری پوائنٹ. تو میں اس لیے یہ ساری چیزیں کو ویلکم کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مل کے کام کرنے سے ہی ہم مسائل کے حل نکال سکتے ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک یک طرفہ فیصلے کیا جائے, ہدایت دیے جائے اور اس پہ عمل ہو. یہ ایک اچھا ابتدائی سٹارٹ ہے. ان کنکلوژن جو میں نے آخری پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہ سارے جو ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان پہ اپنے رائے دیا ہے, یہ ذمہ داری قبول کیا ہے, لیکن ہم نے خود یہ ذمہ داری قبول کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں اسلام آباد پہنچ کے اپنا اوتھ لے کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارا الائز کے یونٹی گورنمنٹ کا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ خود بنوں گا تاکہ ہم مل کے پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکیں. آپ نے کہا کہ آئین شکنی ہوئی ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ ساتھ صدر مملکت اور اسپیکر بھی اس میں ملوث تھے, وزیر اعظم وزیر اعظم. تو اب باقی لوگ تو چلے گئے, تو آپ کیا اب جو آپ کی اتحادی ہیں ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے کہ صدر مملکت کے مواخذے کے لیے کوئی کیا جائے گا, کوئی قدم اٹھایا جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو آپ کی بات چیت یا جو کچھ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو اپنی جمع کب تک کرایا جائے گا؟ بالکل, تھینک یو فار یور کویشچن. جہاں تک آئین شکنی کی بات ہے یہ تو بہت ضروری ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ کون بیٹا ہے اور کون ماضی کا عہدیدار ہے. آئین شکنی پاکستان کا سب سے بڑا جرم ہے, اور اگر آئین شکنی ہوا ہے جو کہ ہمارا خیال میں ہوا ہے, یہ ہمارا انویسٹیگیشن کو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کون کون اس میں ملوث تھے, کس کس کا کیا کردار تھا, اور اس کے مطابق جو بھی یونائٹڈ اپوزیشن کا فیصلہ ہوگا اس پہ ہم عمل کریں گے. جہاں تک ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا متعاہدے ہیں, اگر میرے سامنے ہوتا اچھا ہوتا تاکہ میں آپ کو اس کو دہرا سکتا. جہاں تک ہمارا صوبائی اگریمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جس پہ میں نے پہلے سے آپ سے بات نہیں کی ہو یا میں نے پہلے آپ سے یہ رائے نہیں شیئر کیا ہو کہ ہم نے مل کے ان ایشوز کا حل نکالنا ہے. جو سب سے پہلے پوائنٹ اس میں تھا ہمارا لوکل باڈیز ایکٹ کے بارے میں, تو آبویسلی اگر پاکستان پیپلز پارٹی خود سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنا لوکل باڈیز کے نظام میں بہتری لے کر آنا ہے, اور اگر ہم نے یہ ریسنٹ ریفارم کیا تھا تو دیٹ از این انڈیکیشن دیٹ وی فیلٹ کہ جو پچھلے نظام تھا, اور بائی دا وے وہ پچھلا نظام میں نے اس وقت تک میں ان چیزوں میں انوالو نہیں تھا, اور وہ پچھلے نظام سب سیاسی جماعتوں نے مل کے بنایا تھا, جو کہ اب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی کمزور ہے.
لیکن ہم اگری کرتے ہیں کہ اس نظام میں بہتری کی گنجائش تھا. یہی وجہ تھا کہ ہم نے اپنے ریفارمز لے کر آئے. اس وقت بھی میں نے چاہا کہ اس پہ سارے اسٹیک ہولڈرز کا انپٹ ہو. اب انشاءاللہ تعالیٰ ان لائٹ آف دا گلزار ججمنٹ جو کہ ہم نے چیلنج نہیں کیا, اگر ہم وہ ججمنٹ کو قبول نہیں کر رہے تھے تو اب تک سندھ حکومت اس کو چیلنج کرتے. ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ کو چیلنج کرتے. ہم نے ہمیشہ عدلیہ کو رسپیکٹ کیا ہے, ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا ہے. تو ان لائٹ آف دیٹ ڈیسیجن جو مزید امپروومنٹس ہونا ہے ہمارا لوکل باڈیز کے نظام میں, اس پہ ان کے بات چیت چل رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جلدی اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. ویسے ہی دوسرے پوائنٹس ہیں اس جوائنٹ ڈیکلیریشن میں, اور وہ ہمارا جوائنٹ مقصد ہے, ہمارا سب کا فائدہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. جو بھی مسئلہ ہو, چاہے وہ یہاں ہمارا صوبہ کا ہو یا یہاں ہمارا کیپٹل سٹی کا ہو یا وفاق کا کیپٹل سٹی کا ہو, اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں تو بہتر مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اپنی کوشش کر تو سکتے ہیں, لیکن اس میں کامیابی کا جو وہ کامیابی ہے وہ زیادہ امکان ہے اگر ہم مل کے وہ محنت کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھا سٹارٹ ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے ایک اچھا نیت کے ساتھ اس ایگریمنٹ میں داخل ہوئے ہیں, اور ہم سب مل کے ایفرٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ پورشن بھی پورا ہو. یہ جو امریکی مراسلہ یا کیبل جو بھی ہے اس کو جواز بنا کر عمران خان نے جو ایک بیانیہ بنایا تھا, اور بیانیہ کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. کافی مطلب وہ بیانیہ ان کا مستحکم ہو رہا ہے, تو پذیرائی مل رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تمام تر کوششوں کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی بیانیہ پہ چل رہا ہے. آخری ایک ہی مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا, تو اس میں عرض کیا ہے, وہ آپ کی حکومت کی جوڈیشل کمیشن پر جو ہے نا وہ اعتراض کر رہی ہے. جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ملک میں ایک سیاسی انتشار اور انارکی کی طرف بڑھایا جا رہا ہے, خاص طور پر دھمکی آمیز الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور خانہ جنگی کی باتیں ہو رہی ہیں. آج عمران خان نے ایک بڑی بات کہہ دی کہ فلاں ایم اگر اپنے علاقے میں جائے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ لوگ ان کے ساتھ کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو سر یہ ریاست کہاں ہے, ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ تو اس طرح اگر نہیں روکا گیا تو ملک جہاں تک خان صاحب کے بیانیہ کی بات ہے, آپ نے پچھلے 4 سال بھی دیکھا اور ماضی میں بھی دیکھا کہ خان صاحب کی بیانیہ میں کبھی سچ نہیں ہوتا. وہ ان کے لیے سچ ضروری نہیں ہے, وہ پھر بھی اپنے بات کرتے رہتے ہیں. جہاں تک ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے, اس کو کافی نقصان ہوا ہے اس قسم کی حرکت سے. تو جہاں ہم نے بالکل, چاہے وہ جس قسم کا انکوائری ہو, وہ تو کنسنسس جو بھی ہوگا ہمارا الائز کا, سب مل کے وہ فیصلہ اپنی جگہ, لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا پڑے گا. عوام کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہم سارے فیکٹس لے کر آئیں گے, اور جو مناسب فورم ہے, جو مناسب طریقہ کار ہے, اسی طریقے سے یہ فیصلے کیے جائیں گے. ماضی میں تو JITs بنے ہیں, اور ان JITs پہ سارے ادارے جن کا ذمہ داری ہے ان چیزوں کو دیکھنا, ان سارے کے نمائندگی موجود ہوتا ہے. جوڈیشل کمیشن میں میرا ذاتی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن سوال تو بنتا ہے کہ اگر خان صاحب کو آج جوڈیشل کمیشن یاد آ رہا ہے تو جاتے ہوئے اس نے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ اس نے کوئی اور کوشش کیا تھا. ہم اس پہ خان کی طرح سیاست نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فارن آفس کو, ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو نقصان پہنچایا گیا ہے. جیسے ہم اپنا ذمہ داری اپنائیں گے, ادا کریں گے, ہم اس ایشو کو ضرور دیکھیں گے, اور جو بھی امپارشل فیئر طریقہ ہوگا اس ایشو سے ڈیل کرنے کے لیے وہی اپنایا جائے گا. خان کے ڈکٹیشن پہ اب کچھ نہیں چلتا, تو وہ نہ ادھر ہمیں ڈکٹیشن دے سکے. ایک منٹ سنجے, ایک منٹ. دوسرا پہلو ہے اس کا سوال کا, اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. جہاں تک عوام میں مقبولیت کی بات ہے, میں نے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ الیکشن ریفارمز ہو جائے. خان صاحب جب وہ وفاق میں تھا, صوبائی حکومت بھی ساتھ تھے, تب وہ نہ بائی الیکشن جیت سکتا تھا, نہ دوسرے الیکشنز جیت سکتا تھا. اب اگر وہ سوچتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں رہ کے جھوٹ کی بنیاد پہ جیت سکے گا, یہ اس کی غلط فہمی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا یہ بہت غلط فیصلہ ہے کہ انہوں نے پارلیمان سے بھاگے ہیں. بھاگتے بھاگتے تو انہوں نے آئین شکنی کی, لیکن میدان نہیں چھوڑا جاتا ہے. میدان میں رہ کے اپنا ذمہ دار کردار ادا کیا جاتا ہے. خان صاحب کو نہیں ڈرنا چاہیے, گھبرانا نہیں ہے. آئے واپس پارلیمان میں, آئے بیٹھے قائد حزب اختلاف کی کرسی پہ, آئے اپنا کردار ادا کرے, پارلیمان کو نہ چھوڑے, جمہوریت میں یقین رکھے. جمہوریت بہترین انتقام ہوتا ہے. عمران خان صاحب اگر آئین پہ یقین کرے گا, جمہوریت پہ یقین کرے گا, پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے گا, تو آپ نے مہاتر محمد کو نہیں دیکھا 90 سال میں اگر وہاں کا کسی دوسرا ممالک کے وزیر اعظم یا صدر بن سکتا ہے, تو پاکستان میں بھی ممکن ہے کہ 90 سال کا آدمی واپس آ کے وزیر اعظم بنے, لیکن جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے. جیسے آپ نے کہا سول وار تو اس کی بس کی بات نہیں ہے, اور ٹو تھرو اراؤنڈ دا ورلڈ سول وار از ناٹ کسی جوک نہیں ہے. ہم کراچی میں پیدا ہونے والے ہیں. کراچی کی نے جو وائلنس, جو مشکلات دیکھے ہیں, ہم ماضی میں ہم اس قسم کا وائلنس ملک بھر میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. مگر خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہم الیکٹورل ریفارمز کا بندوبست کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی اس کو لگ پتہ جائے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشنز کیا ہوتا ہے, لیول پلینگ فیلڈ کے الیکشنز میں اس کا حیثیت کیا ہے. ابھی پاکستان کا پارلیمان سے ہم نے 172 تھپڑے پہنچا کے اس کو بگایا, اور انشاءاللہ تعالی جب یہ عوام فیصلے کریں گے تو پاکستان کے عوام بھی پی ٹی آئی کو ایسے خوب تھپڑ دے کے ان کو یاد دلوائیں گے کہ کس طریقے سے کہ آئینی حقوق پہ حملے ہوئے, معاشی حقوق پہ حملے ہوئے, کس طریقے سے وہ آدمی جس نے پاکستان کے عوام کو وعدہ کیا کہ وہ ایک نیا پاکستان بنائیں گے, 2 نہیں 1 پاکستان بنائے گا, روزگار چھینے گا نہیں 1 کروڑ روزگار دلوائے گا, گھر توڑے گا نہیں 50 لاکھ گھر دلوائے گا, سارے جھوٹ تھے. ابھی تک پاکستان کے عوام نے حساب لینا ہے اس شخص سے جس نے ان کو اتنا تکلیف میں ڈالا ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک معاشی بحران سے گزر رہے ہیں, جمہوری بحران سے گزر رہے ہیں, رول آف لا کا بحران سے گزر رہے ہیں. خان صاحب کو غیر سیاسی تجویز پہ نہیں چلنا چاہیے. خان صاحب کو سیاسی اور جمہوری طریقہ کار کو اپنانا چاہیے, اور اسی میں پی ٹی آئی کا بہتری ہے, اور اسی میں ملک کا مفاد ہے. آپ بات دے رہے ہیں کو کارکن کو خوش ہو رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آ رہی ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ سندھ پہ جو بہت بیسک ایشوز ہیں, پنجاب سے ہیں, سندھ کا پانی کا ایشوز ہے, NFC کا ایشوز ہے, اور خاص طور گریٹر سندھ کینال کا, اور بہت سارے ایشوز ہیں. منسٹری کو آپ کو سندھ کے لوور سندھ میں قحط کی صورتحال ہے, پانی نہیں ہے. تو یہ پوری یہ جو اتحاد ہے آپ کا, یا نئی گورنمنٹ بنی ہے, یہ بیسیکلی سندھ کے لوگوں کو کیا فائدہ دے گی؟ میں سمجھتا ہوں, ایک تو میں اس طریقے سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ سے چل رہا ہے. ایک ایسا نظام مسلط تھا جو ہر صوبہ کا حق چھین رہا تھا. جب 18ویں ترمیم پہ عمل نہیں ہوتا, جب نیا NFC ایوارڈ نہیں دیا جاتا, تو وہ صرف سندھ کا نقصان نہیں, وہ پورا پاکستان کا نقصان ہے. وہ اتنا ہی نقصان ہے پنجاب کا جتنا سندھ کا ہے. جہاں تک سندھ کے مسائل ہے, وہ یہ واحد صوبہ ہے جو ریزسٹنس کا صوبہ رہا ہے پچھلے 4 سال. خان صاحب کے وزیر ریکارڈ پہ کہ عمران کا ایجنڈا میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مراد علی شاہ صاحب کا CM سندھ تھا. اور جو خان صاحب کے سندھ دشمن صوبے کے دشمن, not just it wasn't just سندھ دشمن, آپ شاید صرف ادھر رہ کے اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, مگر حملے تو ہر صوبے پہ ہوئے. اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اسپیسیفکلی سندھ کے عوام کے ایشوز پہ بولوں گا. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی صوبہ کا کوشش تھا, سندھ صوبہ کا کوشش تھا کہ ہم اپنا منیمم ویج 25,000 روپیز رکھے. وفاق نے, دوسری قوتوں نے مل کے اس کو ناکام کیا. اب اس لیے ہم مل کے حکومت کر رہے ہیں. وہ جو ہمارا جوائنٹ کامیابی ہوگا کہ ہم وہ اس کا علاج نکال سکیں گے. جہاں تک آپ کا پانی کا مسئلہ ہے, آپ کا آئلینڈس کا مسئلہ ہے, آپ کا گیس کا مسئلہ ہے, آپ کے بہت سارے چیزوں کے مسئلے ہیں, اس کا حل اس میں نہیں ہے کہ ہم کسی ایک صوبے سے لڑیں. اس کا حل اس میں ہے کہ وفاق ہر صوبہ کو اہمیت دے,
ایکولی ہمارا جو کنسرنز ہے وہ ان کے سنیں اور جو جائز جو طریقہ ہے اس کا علاج نکالنے کے لیے وہ بھی کوشش کیا کریں. جب 4 سال سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو، 4 سال کے لیے وزیر اعظم ایک کسی صوبہ کا وزیر اعلیٰ کا شکل پسند نہ کرنے پہ نہ ملے نہ بیٹھے نہ ان کا مسائل کا حل نکالے، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم سندھ کے مسائل کا حل کوئی نکلے. لیکن اب ہمیں امید ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے جائز مطالبات ہے نہ صرف سندھ کے جو ایشوز ہے، جو پختونخوا، جو بلوچستان، جو پنجاب کے جو ایشوز ریلیگیٹڈ ہوئے ہیں پچھلے 3-4 سال سے، ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم اب ان ایشوز کا حل نکال سکتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ناٹ پہلی دفعہ بٹ ایک لمبی عرصے بعد ایک یہ سلسلہ ہوگا جہاں وفاق، صوبہ اور لوکل باڈیز تک مل کے ایک چین بنے گا جس سے ہم مل کے کام کر سکیں گے. اور جب مل کے آپ کام کرتے ہیں تو مسائل کا حل نکلتے ہیں. ہم نے لڑ کے بھی سندھ کا حق کا دفاع کیا، سارے صوبے کے حق کا دفاع کیا. جب بھی کوئی حملہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم یا میں خود سڑکوں پہ تھے، پارلیمان میں ان کو للکار رہے تھے. کیسز ہیں ان کے خلاف، اگر ہم نے سمپتھی نہیں لیکن کورٹس میں کوشش کیا. اب آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بات سنا جائے گا، آپ کو کمرہ میں آپ کا آواز ہوگا. 4 سال کے لیے آپ کو کمرہ کے باہر بند کیا گیا تھا. آپ کا ہر جائز کمپلینٹ کو اگنور کیا جاتا تھا. جو پانی کی ناانصافی جو تقسیم ہے، متنازع ایشو ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک موقع ہے. لوور ریپیرین کا جو حق ہے، جو مسائل ہے، اس کو ایک موقع ہے کہ ہم ان کو ایڈریس کریں، ان کو دیکھیں. لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ، اور آپ کو بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا زیادہ مسائل ہے. اگر ہم مل کے کام کر سکتے ہیں، جو کام پچھلے 3-4 سال میں اس وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ وفاق اور سندھ کا لڑائی، امید ہے کہ اب جب وفاق اور سندھ ایک پیج پہ ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے کافی مسائل بھی حل ہوں گے. اور ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ملک بھر میں جو ناانصافی بلوچستان کے ساتھ ہوا، جو ناانصافی اپنا صوبہ پختونخوا کے ساتھ ہوا، جو ناانصافی پنجاب کے ساتھ ہوا، وہ بھی درست کیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ وہی لوگ جو پختونخوا کا ہائیڈل پاور پروجیکٹس کے بات کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، حکومت میں آ کے وہ بات بھول چکے. جو صوبے کے وسائل کا مالکی کی بات ہے، وہ چیزیں وہ بھول چکے تھے. میں یہ نہیں پرومس کر سکتا ہوں کہ یہ چند عرصہ میں یا الیکٹورل ریفارمز جب تک مکمل ہو ہم سندھ کے سارے مسائل حل کر سکیں گے، لیکن میرا امید ہے کہ اس کم عرصے میں ہمارا پرفارمنس بہتر ہوگا. اس لیے وفاق ہمیں ساتھ ساتھ سیبٹاج نہیں کر رہا ہوگا. اور یہ طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی حکومت میں ہو، جو بھی جماعت سے آپ تعلق رکھیں، آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، آپ کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت آپ کا ایز اے ریزلٹ آف یور جاب ڈسکرپشن. اور وزیر اعظم جب خان صاحب تھا، وہ اپنا جاب ڈسکرپشن پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. مجھے یہ بہت خوشی کی بات تھا کہ وزیر اعظم نے، نو منتخب وزیر اعظم نے فوراً کراچی آ کے قائد کے مزار پہ اپنا رسپیکٹس پے کر کے وزیر اعلیٰ ہاؤس آ کے ہمارا 3-4 سال کے جو مختلف ایشوز ہے وہ ادھر اٹھایا گیا، اور ہمیں امید ہے کہ مختلف ایشوز پہ وہ ہمیں سپورٹ بھی کرے. چلیے صاحب، آپ نے مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف سے ملاقات کی. آپ کا وہ ویڈیو جو کانفرنس تھی ہم نے دیکھی، یہاں پر کٹ کٹ کے آ رہی تھی. آپ نہیں تھے تو کٹ کٹ کے ہی مہربانی آپ کی. وہاں پر آپ کی جو ملاقات ہوئی تو کیا آپ نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ وطن آ جائیں واپس؟ ہم جی، ایک یہ چھوٹا سا اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جب مجھے نکالا جائے گا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ کیا واقعی خطرناک ہوگا؟ جہاں تک میاں صاحب کا واپسی ہے، اوبیسلی وہ نون لیگ کا فیصلہ ہے. ہم نے ضرور اس خواہش کا اظہار کیا کہ جب بھی مناسب ہو، اور جب میاں صاحب واپس آئے تو وہ ملک کا فائدہ میں ہی ہوگا. اس لیے ہم نے سب مل کے محنت کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک خان صاحب ہیں، میں
پھر بھی ایک بار پھر خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں, تجویز دیتا ہوں کہ آئے, اب بڑے خطرناک آدمی آئے اور پارلیمان میں آ کے آپ خطرناک اپوزیشن کرے, سڑکوں میں جا کے ادھر اس طریقے سے پھرنے سے آپ اپنے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہے ہو. آپ پارلیمان میں آ کے اپنی نمائندگی کر سکتے ہو, پارلیمان کے باہر رہ کے جو ہے اب اپنا کیس کو بھی کمزور کرتے ہو, پارلیمان کو بھی کمزور کرتے ہو, اور اس کا نہ ملک کا فائدہ ہے نہ پی ٹی آئی کا فائدہ ہے. اگر اس نے خطرناک ہونا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہونا ہے تو اسی آپ پالیسی پہ رہیں اور کام کرتے رہیں, ہم دیکھتے رہیں. کیوں والے آج کل ایک ڈول پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کی تمام قیادت سے انگوٹھے لگا لیے, صحیح کرا لی کہ ہم جو ہے وہ انتظامی یونٹ بنیں گے, ان کی خواہش ہے کہ سندھ کے 2 ٹکڑے ہوں. آپ جب تک اقتدار میں ہیں, جب تک آپ ہیں موجود, آپ سندھرتی کو مار کہتے ہیں, کیا اس کے 2 ٹکڑے کرنے کی کوئی ہمت کرتے ہیں؟ دوسرا آپ سے سوال یہ ہے میرا کہ ایک خبر دوسری آئی تھی کہ ملک ریاض نے آصف زرداری سے رابطہ کیا تھا کہ عمران خان کو بخشش دے دیں, جہاں تک آپ کا سندھ کا سوال ہے, میرا ہم سب کا پورا پاکستان کا اس پہ پالیسی کافی واضح ہے, اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرا سگنیچر دکھائے, آپ میرا سگنیچر دکھائے کہاں میں نے اس قسم کی بات کو سپورٹ کیا. ہر پارٹی کا اپنا اپنا رائے ہو سکتا ہے, یہ ہمارے لیے اور اس صوبے کے عوام کے لیے شاید مناسب طریقہ کار نہیں ہوگا, اور ایک اس قدم سے مزید پولرائزیشن along ایتھنک لائنز بڑھ سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہمارا جو لوکل باڈیز نظام ہے وہ مزید ان کو طاقت ملے, مزید بہتری اس میں آئے, اور لوکل سطح پہ لوکل طریقے سے لوگ لوکل باڈیز کے نظام کے تھرو اپنا مسائل کے حل کرے. ویسے اس قسم کا سجیسشن سے فردر پولرائزیشن اور فردر مسئلے پیدا کر سکتے ہیں. جہاں تک I don't know about any ملک صاحب conversation جس کا آپ ذکر کر رہے ہو, لیکن I'm on the record, میں ریکارڈ پہ آیا ہوں, میڈیا پہ بھی آیا ہوں, پارلیمان پہ کے فلور پہ تقریر کیا ہوں کہ we were approached and we were consistently approached by PTI ministers to take back our vote of no confidence. بچکانہ suggestions, ان کے ساتھ مل کے حکومت کریں, ان کے ساتھ مل کے عدم اعتماد واپس لے کر. ایسے تو میں سمجھتا ہوں غیر سیاسی جو تجویز دیا جا رہا تھا خان صاحب کو, وہ صرف غیر سیاسی تجویز لے رہا تھا, کسی کا سیاسی تجویز پہ یقین نہیں رکھتا تھا. ہم نے موقع دیا خان صاحب کو, آپ سب گواہ ہے, 27 فیبروری سے لے کے مارچ 8 تک ہم نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کا سفر کیا, اور شہر میں یہ بات اٹھایا کہ ہمارا پہنچنے سے پہلے تو استعفیٰ دو, اسمبلی توڑو, آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں. اس وقت پر غور نہیں کیا, اس وقت پہ کوشش نہیں کیا, اور اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ کہ جس طریقے سے انہوں نے کوشش کیا. انفیکٹ جب ان کا یہ پورا سلسلہ چل رہا تھا تو اس نے آئین شکنی بھی کیا ہے, ہمارے پارلیمان سے بھاگتے بھاگتے آئین توڑا ہے, اور اس کا ہم حساب لیں گے. یہ کہا ہے عمران خان نے جن لوگوں سے غلطی ہوئی وہ غلطی سدھار لیں, نہیں تو وہ آ جائیں گے, کال دیں گے احتجاج کی. دوسرا آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اعلان ہو گئے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ وہ وقت پہ ریٹائر ہوں گے. تو یہ 2 چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا جن لوگوں سے غلطی ہوئی وہ غلطی سدھار لیں, کیا یہ مملکت حکومت جو آئی ہے کسی کی غلطی کی وجہ سے؟ وہ غلطی عمران کا ہے, غلطی عمران کا ہے کہ وہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتا, پارلیمان میں یقین نہیں رکھتا, اور 4 سال اس کا یہ کوشش تھا کہ ہر ادارہ کو پاکستان کا ہر ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کیا جائے. چاہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن پہ حملہ کر رہے تھے, چاہے وہ جوڈیشری پہ حملہ کر رہے تھے, چاہے وہ ہمارا پارلیمان کو پارلیمان کے اندر پارلیمان کے باہر سے حملے کر رہے تھے. اور یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی وفاق کے لیے, کہ ہم ان متنازع قدم سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم کسی ایک شخص کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے کسی ادارہ کو متنازع نہیں بننے دیں گے. کیسے آپ سے خیریت؟
کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان پہ پابندی لگی تھی تو ہم لوگوں کو جو ہے احتجاج کرنا چاہیے تھا, تو آپ کیا ان کے لیے کوئی مثبت بات سوچی جائے گی کہ ان پہ جو اسپیچ کی یہ جہاں تک ریاست کی پالیسی چلے جہاں تک اسی کے ساتھ میں مکس نہیں کر سکتا, یہ کافی اچھا کوشچن ہے. جہاں تک فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف اسپیچ پہ ایک اصولی موقف, میرا اپنا ذاتی اصولی موقف تو یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو فریڈم آف اسپیچ and you can disagree with what someone has to say, but they have every right to their freedom of speech. Unfortunately وہ جس طریقے سے اور جس انداز سے ایک وہ تقریر کیا گیا اور جس طریقے سے وہ آگے چلا ہے, وہ بہت ہی متنازع بات بن چکا ہے, اور تو اس میں اس قسم کا sort of as a party position or as an official position جواب نہیں دے سکتا ہوں in that way. لیکن I still strongly believe in my personal capacity that freedom of the speech of every individual is very important, and everybody has a right to freedom of speech, and I will myself disagree with what they say. I will argue against what they have to say, but I'll always defend the right that everybody has a right for freedom of speech. But جو ہمارے لیے اس ماحول میں ممکن ہے کہ ہم اپنے فریڈمز میں اضافہ کریں, ہمارا جمہوری سپیس میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کا میڈیا آزادی میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافی ہو رہا ہے. جو پیکا کا فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, یہ بھی ایک بہت اچھا سگنل ہے, اور آگے جا کے جو باقی مسئلے ہوں گے, جو باقی ایشوز ہوں گے, جس پہ آپ کا کوئی رائے ہوگا, میرا کوئی رائے ہوگا, آپ کا کوئی اور رائے ہوگا, اس پہ بھی کوئی کنسنسس بن سکتا ہے, جس سے ہم پورا پاکستان میں مزید پولیٹیکل سپیس اینڈ پولیٹیکل فریڈمز کا ہمارا گول ہے. ایک منٹ پلیز. آپ تو فوکس کیا ہوں گے ایز اے فارنر سر؟ دوسرا سوال یہ کہ ٹیررزم خبریں بڑھ رہی ہیں, آج شرجیل صاحب اور سی ایم صاحب گئے چائنیز پہ اٹیک ہوا ہے, اس پہ آپ کر رہے ہیں؟ میں نے اب شاید آپ کے آنے سے پہلے ہم نے اسی پوائنٹ سے شروع کیا تھا, اور جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا آج, اس پہ ہم نے سختی سے مذمت بھی کیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایکشن بھی ہوگا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے پورا اس کو شروع میں جس طریقے سے کور کیا تھا اتنا ہی ہم نے مکمل کور کیا. جہاں تک فارن پالیسی کی بات ہے, انشاءاللہ جلدی آپ کو اس پہ اسپیسیفکلی ایک پریس کانفرنس یا پریس انٹریکشن ملے گا, جو آپ تفصیل پہ بات کریں گے. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اب میاں نواز شریف سے ملاقات کی, کہا جا رہا ہے کہ ایک تو صدر کا عہدہ جو اب صدارتی عہدہ لینا چاہتے ہیں, اور چیئرمین سینٹ بھی جو ہے پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے. دوسرا جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے سیٹ ٹو ایڈجسٹمنٹ بھی کی جا رہی ہے, کیا ایسا کوئی بنایا جا رہا ہے آپ کا؟ ہم آپ کو کافی افواہیں پھیلائے گئے تھے میڈیا میں کہ میں پتہ نہیں کس قسم کے مطالبات لینے جا رہے تھے, لیکن جیسے آپ کو شاید اب تک پتہ ہوا ہوگا کہ ہم نے صرف چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کیا ہے, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی 1 پہ مکمل کرنے کی بات کیا ہے, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پہ کنسنسس بنانے کی بات کی ہے, ہم نے الیکٹورل ریفارمز پہ بات کیے ہیں, اور ہم نے وہ عزم دکھایا ہے کہ ہم نے مل کے ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہے. جہاں تک چیئرمین سینٹ ہے, وہ ہم نے اپنا الیکشن بھی لڑا ہے اور وہ کیس بھی لڑا ہے, اب وہ اپنا کوشش جاری ہے. اور جہاں تک صدر پاکستان ہے, وہ نمبرز بہت مشکل ہے, اور جو بھی وہ چیلنج قبول کرے گا وہ بہت ہی بڑا چیلنج ہوگا. تو اس پہ ہمارا جو فوکس تھا, ہمارا جو مقصد تھا, وہاں جانے کا وجہ تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ لیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان, کہ ہم نہ صرف اس یونٹی گورنمنٹ کے حصے بن رہے ہیں, میں خود اپنا چیئرمین آف دا پاکستان پیپلز پارٹی از جوائننگ دیم ان دس گورنمنٹ. یہ ہمارا ارادہ, ہمارا نیت سب کو دکھاتا ہے کہ ہم نے سب مل کے ملک کو اس مسائل سے مسئلہ سے نکالنا ہے. اور جو وہ سفر, چاہے وہ چارٹر ڈیموکریسی کی صورت میں ہو, COD 2 کی صورت میں ہو, یا الیکٹورل ریفارمز کی صورت میں ہو, there is a renewed commitment to continue that struggle, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس نیا اسٹرگل میں کامیاب ہوں گے, تاکہ جو غلطیاں, جو مسٹیکس, جو مشکلات ماضی میں سب نے بھگتے ہیں, سب نے دیکھتے ہیں, آنے والے نسل کو مشکلات کو نہ سہنا پڑے. اوکے.